अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला सुना दिया है। महफूज फैसला सुनाया गया है जिसमें 3-2 की रेशो से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने करार दिया है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र आइन और कानून के मुताबिक था, जबकि डाइसेंटिंग नोट में 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इसको बदनीयती पर मबनी करार दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, जिसमें अब ये तयन कर दिया गया है कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी का तयन करेंगे, उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा। और क्या ये ट्रांसफ़र मुस्तकिल बुनियादों पर है या आर्जी बुनियादों पर, इस हवाले से भी फैसले का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास होगा। इस फैसले के हवाले से इस वक्त बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं और ख़ास तौर पर इसको एक बड़ा सेटबैक करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग उम्मीद लगा कर बैठे थे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा सेटबैक है। बहरहाल 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास अभी ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो इसके नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं और इंट्रा कोर्ट अपील में भी जा सकते हैं। साथ ही बड़ी मुलाकात जो गुज़श्ता रोज़ हुई सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान, उसकी गूंज अभी भी बरकरार है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंडिया और पाकिस्तान की जंग और इन तमाम इस तनाजुर में मामलात के ऊपर बातचीत हुई। और हैरानकुन तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। उन्होंने इस मुलाकात के फ़ौरन बाद क्या कहा, सुनिए। Well, they know Iran very well, better than most. They're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago. Just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. But now we speak to them, and I'm so happy. There was a deal that 2 smart people. इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि यह मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में और 78 साला तारीख़ का अहम तरीन मोड़ है। इस मुलाकात के नताइज आने वाले दिनों में आपको अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे, इस पर भी बात होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस लगभग अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और बहुत सारे लोग अभी चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए जिन नशिस्तों का फैसला 12 जुलाई 2024 को हुआ था, अब वो हुक्मरान इत्तेहाद को मुमकिना तौर पर मिल सकती हैं। और इसके साथ ही एक प्रपोज्ड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। क्या वाकई 27वीं आईनी तरमीम आनी है? अगर ये तरमीम आएगी, इसमें क्या कुछ होगा? और फिर बजट का मामला है। हैरानकुन तौर पर अपोजिशन तो तनकीद करती है बजट के ऊपर, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को आप हुकूमत का हिस्सा तसव्वुर करें, जिसके वोटों पर यह हुकूमत खड़ी है, इस वक्त हुकूमत ही हुकूमत पर तनकीद करती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने इस बजट को एक मजाक करार दिया है। क्या कहा नबील गबूल ने ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, सुनिए। जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बजट जब पेश किया यहाँ पर कौमी असेंबली में, और आपको पता है बजट पेश करने के बाद उन्होंने साथ में बैठे हुए एक मिनिस्टर को कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने सुना खुद, और कहा कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये बजट टोटली मजाक है इस कौम के साथ, इस अवाम के साथ। आज जो सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये बजट अपनी जगह, मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आते शक्ल दिखा के चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत से अपोजिशन की मौजूदगी में क्या शहबाज सरकार इस बजट को बासानी पास करवा पाएगी? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत। थैंक यू सो मच अकील मलिक साहब। आगाज़ में तो ये बताइए कि ये आप तो नहीं थे वो वज़ीर जो वज़ीर ख़जाना के साथ मौजूद थे, जिनका तज़किरा नबील गबूल साहब कर रहे हैं कि उन्होंने बजट पेश करने के बाद कहा कि कैसा लगा मेरा मजाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा वज़ीर था, क्योंकि काबीना ने इसका अप्रूवल दिया और इन प्रिंसिपल अप्रूवल था कि जो मनी बिल पेश करना है, बजट पेश करना है, जो प्रपोज़ल है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया गया 10 तारीख को,
اور یہ اب نبیل گبول صاحب خود ہی بتا دیں وہ کون سے وزیر صاحب تھے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وزیر تھا جس نے کہا ہو کہ بجٹ کا کوئی ایسا مذاق یا اس سے ملتی جلتی کوئی ایسی بات ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان حالات میں ایک بڑا بیلنسڈ اور کمپوزڈ جو بجٹ پیش ہو سکتا تھا، جس کی ہم نہیں، جس کی پاکستانی بلکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ 15 سال کی تاریخ میں جو ہے اتنا بیلنس بجٹ نہیں دیکھا گیا۔ اس حوالے سے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں فائنانس منسٹری یا دیگر منسٹریز اس سے منسلک رہی ہیں۔ اس تمام تر معاملے کے بعد اگر ہمارے اتحادی یہ سمجھتے ہیں جو کہ ان کی ریزرویشنز تھیں اور ریزرویشنز ہم نے دور بھی کی ہیں، اسی سلسلے میں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، ڈیپٹی وزیر اعظم بھی ملے اور صدر پاکستان سے، اور جو ریزرویشنز تھی پیپلز پارٹی کی وہ ہم گائے بگائے دور بھی کر رہے ہیں۔ اور اس بجٹ کے اوپر بالخصوص اگر بات کریں تو ان کی سیریس جو ریزرویشنز ہیں جہاں روم فار امپروومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں بجٹ کے اندر۔ تو انشاءاللہ جب ایک فائنل پروڈکٹ ہوگا آپ دیکھیں گے۔ آپ ضرور پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے ان کی ریزرویشن سن رہے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی تنقید کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو آن اے لائٹر سائیڈ ماں کو پتہ ہوتا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے۔ وٹ از دی آسک؟ پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں کیا تبدیلی چاہتی ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ اسی قسم کی تقاریر گزشتہ بجٹ سے پہلے ہم نے دیکھی تھیں، 2 سال پہلے جو بجٹ آیا اس وقت بھی ہم نے دیکھی تھیں۔ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، کچھ فنڈز اور ان معاملات کو ذرا ایڈریس کیا جاتا ہے، تو اس مرتبہ کیا ہے؟ عیسی نقوی صاحب، آپ خود ایک نامور صحافی ہیں، ایک جید صحافی ہیں، آپ کافی عرصے سے سیاست کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، تمام تر معاملات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم پہ ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ مطلب پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تو نہیں ملے گا، اور اسی لیے دو مختلف جماعتیں ہیں، تو ان کے مینیفیسٹو میں جو چیزیں ہیں اور بطور ہمارے اتحادی اگر وہ اپنے مینیفیسٹو کی کچھ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں یا ڈلوانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس معاملے کے اوپر بھی جتنا پاسبل ہو سکتا ہے وہ ہم ان کی جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ چیزیں ہیں، ہماری اپنے مینیفیسٹو میں کچھ چیزیں ہیں، اس حوالے سے اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو پارٹی ہے جو بجٹ پیش کر رہی ہے وہ حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو اس پہ ووٹ کریں گے۔ اب تنقید تو ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے اور اسے ہمیں لرن بھی کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، اسی طرح MKM نے ایک شیڈو بجٹ بھی ساتھ پیش کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو تھریڈ بے ڈسکشنز کمیٹیز میں ہو رہی ہیں اور کمیٹیز میں یہ چیزیں طے پا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملاقاتیں جو پارٹی لیڈرشپ کی ہوئی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، اور جو ریزرویشن یہ ملاقاتیں تو چل رہی ہیں ابھی تک جب سے بجٹ پیش ہوا ہے۔ ایچ گیسٹ دیٹ ہیز اپیئرڈ ان مائی شو، ہر پیپلز پارٹی کا گیسٹ مہمان جو میرے پاس آیا انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کین ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ حکومت کے اس بجٹ کو اس صورت میں کسی صورت پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی، حکومت جاتی ہے تو جائے۔ اب یہ جو ایکسٹریم پوزیشن ہے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی ہو جائے ووٹ دے گی؟ نہیں، دیکھیں اس کو میں اس تناظر میں نہیں دیکھوں گا۔ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ ان کی جو ریزرویشنز اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن وہ ہم دور کر رہے ہیں۔ ہمارے اتحادی اور بڑے امپورٹنٹ ایلائے ہیں اس حکومت کی کارکردگی میں بھی، اس کی حکومت کے کھڑے ہونے میں بھی، اس حکومت کے ساتھ چلنے میں بھی۔ تو اس چیز کو تو ہم ریئلائز کرتے ہیں اور آنر بھی کرتے ہیں، ہم بالکل ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، نہ کبھی ان کو فار گرانٹیڈ لیا ہے۔ 27 تاریخ آپ دیکھیں گے، جب 27 تاریخ آئے گی تو بجٹ جس دن انشاءاللہ اپروو ہونا ہے تو بالکل آپ سارے اتحادیوں کو ساتھ پائیں گے حکومت کے ساتھ انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو بھرپور تاثرات، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگرچہ یہ قرار دیا کہ جو ججز کا ٹرانسفر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، لیکن اختلافی نوٹ بھی موجود ہے اور اس حوالے سے ایک سٹرونگ اوپینین، ایک منقسم رائے موجود ہے کہ ججز کا ٹرانسفر، تبادلہ، 26ویں آئینی ترمیم اور یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے، حکومت کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کا ترازو وہ ایک آزاد عدالت کے بجائے حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہو، کس کا کیس کہاں لگنا ہے، کس جج نے کون سا کیس سننا ہے، اس تمام کے اوپر اب آپ نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہاؤ وڈ یو کاؤنٹر دیٹ؟ دیکھیں یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی کوئی انٹرفیرنس ہے یا
حکومت کسی قسم کی انٹرفیرنس چاہتی ہے یا جوڈیشری کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، بہت ہی ایک منفی اور غلط تاثر دیا گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ججز کا ٹرانسفر آئین پاکستان کے مطابق ہے، آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو ہم نے آرٹیکل 200 انٹروڈیوس نہیں کرایا، یہ تو اس سے پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے، ایک تو وہ شارٹ آرڈر ہے، جب تک ڈیٹیل آرڈر نہیں آ جاتا میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ 3-2 سے آیا ہے، 2 ججز، اور اختلاف رائے بھی ہونا اچھی بات ہے کہ ان کا جو ججز کا مائنڈ ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا، اور اس کی ڈیٹیل ریزننگ آ جائیں، باقی چیزیں آ جائیں، وہ دیکھ کے پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اچھی بات ہے جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ویدر اس چیز کو تو نہیں کہا، کہ انہوں نے کہا کہ میجورٹی نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہو سکتا ہے، اور آئین اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے، تو وہ ان اکارڈنس ود لا ہے، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہے، یہ معاملہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اس تمام تر چیز کے اوپر، اور یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا آئی تھنک بہتر زیادہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے پاس آئے، اس پہ لیجسلیٹ ہو جائے، ایک زیادہ مناسب چیز ہوگی۔ لیکن ساتھ کیونکہ انیشیٹ جو سارا معاملہ اور جو نوٹیفیکیشن وغیرہ ہے، یہ کیونکہ پریزیڈنٹ کا استحقاق ہے، تو پریزیڈنٹ کا انہوں نے وہ رائٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سینیورٹی کیا ہوگی، اور ان دیٹ سینس پرماننٹ ہوگا یا ٹیمپرری ہوگا۔ بیرسٹر صاحب، اگر آپ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن یا اپنا حکومتی عہدہ ایک سائڈ پر رکھ کر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ بیرسٹر ہیں، آپ لا پریکٹیشنر ہیں، کیا آپ کو اس بات پر حیرانی نہیں ہوتی کہ ایک مخصوص ہائی کورٹ کے کچھ ججز حکومت کے خلاف سخت فیصلے دینا شروع ہوتے ہیں؟ پہلے ان ججز میں سے کچھ کے خلاف ریفرنسز، کسی کی ڈگری، کسی کے ٹریول ڈاکومنٹس، کسی کے بچے کے ٹریول ڈاکومنٹ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، پھر کسی جج کے ریمارکس کو رپورٹ کرنے پر پابندی لگتی ہے، اور پھر کسی اور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر پر سینیورٹی پر موجود جج، ان کو ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے، انتظام و انصرام بھی سونپ دیا جاتا ہے، تو اس تاثر کو ہوا ملتی ہے، اس تاثر کو ایک تقویت ملتی ہے، جس تاثر کو ابھی آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ڈاکیومنٹس یا کسی کا گرین کارڈ یا کسی کے پاسپورٹ کی کاپیز یا ویزاز کی کاپیز منظر عام پہ آتی ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اوبیسلی پریویسی ہے، اور فار وٹ ایور ریزنس میں تو اس کو غلطی کہوں گا۔ اپنا ایک حکومتی عہدہ، حکومتی پوزیشن کو سائڈ پہ رکھ کے میرا ایک پرسنل ویو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ تاثر غلط ہے، کیونکہ اس میں 7 لوگ انوالو ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان، ایک صدر پاکستان، اس کے ساتھ آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پھر ان جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹسز، یہ سارے لوگ ایک بندے کی وزڈم کو تو کوشچن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 6-7 لوگ جب انوالو ہوں، اس پوری ٹرانزیکشن کا حصہ ہوں، از اٹ ریزنیبلی پروڈنٹ، یہ ایک ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل کرتی ہے کہ یہ 7 کے 7 لوگ ملے ہوئے تھے یا ان کی میلیفائڈ انٹینشن تھی؟ مجھے یہ بات اپیل نہیں کرتی جب 6 کے 7 لوگ ہوں، اور کیونکہ جو جج صاحبان ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں ان کی رضامندی بھی شامل ہو، اگر وہ ریفیوز کر دیں تو نہیں ہو سکتی ٹرانسفر، کیونکہ ان کا کنسینٹ ضروری ہے۔ اسی طرح ان کا سینڈنگ جو چیف جسٹس ہے اس کو آن بورڈ ہونا بھی ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریسیونگ چیف جسٹس ہوتا ہے اس ہائی کورٹ کا، اس کا آن بورڈ ہونا بھی ضروری ہے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے۔ تو کیا یہ ساروں کی ہی آپ نے جو ایک انٹینشن ہے اس کو میلیفائڈ پینٹ تو نہیں کیا جا سکتا اس پکچر میں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ کسی مفروضے کی بنیاد پر نہیں، انفارمیشن کی بنیاد پر اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ جو حکومتی سرکلز ہیں اس میں اس وقت گونج ہے 27ویں آئینی ترمیم کی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ کو جو نمبر درکار ہے وہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ہو سکتا ہے، وہ 9 من تیل ہے تو رادھا ناچے گی۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ان کی فیور میں آ رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی کے جو حصے کی نشستیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں، لیکن وہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی، آپ کے پاس نمبر پورا ہوگا۔ تو 27ویں آئینی ترمیم ایک مت ہے یا ریالٹی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے عیسیٰ نقوی صاحب کہ یہ بات آپ نے درست کہی کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، اور یہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی دیکھا کہ جب تک آپ کے پاس براڈر کنسنسس نہیں تھا، نمبر پورے نہیں تھے، تب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کے لیے وہ 9 من تیل تو پورا کیا تھا نا، پھر وہ تو ہم نے دیکھا پورا ہوتا۔ دیکھیں، وہ تو بالکل حکومت نے اپنی سپورٹ گارنر کی، اور بالکل جو آزاد اراکین تھے ان سے ان کی سپورٹ حاصل کی،
اور انہوں نے بالکل ووٹ دیا. یہاں پہ ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے اس شو کے توسط سے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بہت زیادہ باز گشت ہے، لیکن ہمارے ہاں سامنے تو بالکل کوئی ایسی پروپوزل نہیں آئی. لیکن یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، سینٹ کا، نیشنل اسمبلی کا. براڈر کنسنسس جس دن ریچ ہوگا، جس دن ضرورت محسوس کی جائے گی، یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے، اس دن بالکل 27ویں کیا 28ویں 29ویں 30ویں بھی آ جائے گی ترمیم. لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر براڈر کنسنسس ہونا ضروری ہے. تمام تر اتحادی جماعتیں، ایک اتحادی حکومت ہے، ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اور اس کو میں خارج از امکان نہیں کہوں گا. اس کے اوپر بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ نے اگر ضرورت محسوس کی کسی بھی پروویژن اور آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن تو بالکل یہ 27ویں بھی لا سکتی ہے اور لے کے آئے گی. ان کا استحقاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر ایشو کے اوپر کہ یہ چہم گوئیاں جو چل رہی ہیں، اب ان چہم گوئیوں کو خالی چہم گوئیوں کی حد تک جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب ہوگا تو حکومت خود اناؤنس کرے گی کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم لے کے آنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم کنسنسس ریچ کر رہے ہیں یا کنسنسس ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے. فی الوقت تو نہ ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، نہ کوئی کام شروع ہوا ہے اس پہ، اور بس وہ خبروں کا بازار گرم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. صحیح. کرائن اور شواہد تو اس حوالے سے، اور یہاں پر جو اسلام آباد کے انفارمڈ صحافی ہیں وہ ہمیں اس کے حوالے سے یہاں تک بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے جو پروپوزلز ہیں، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، دیگر بہت سارے معاملات، ججز کے ٹرانسفر پوسٹنگ، ان تمام معاملات کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. فائنلی ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ بہت تذکرہ ہے، ایک سی چینج ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اور سفارتی لحاظ سے بھی دیکھا جائے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ڈائریکٹلی ان کی ملاقات وداؤٹ اے پولیٹیکل ڈیلیگیشن ظہرانہ ان کے اعزاز میں دیا جاتا ہے. آپ کی حکومت اس کی تعریف بھی بہت کر رہی ہے. بٹ اس ملاقات کے آفٹر میتھ میں، اس کے بعد کیا اسیسمنٹ ہے حکومت کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف شعبوں، خاص طور پر معدنیات اور پھر ریجنل معاملات کے حوالے سے کیا ٹراجیکٹری ہے، کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں تو اس کو خوشائند کہوں گا، کیونکہ ایک تو وہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن اور ان کی انویٹیشن تھی، اور اس پہ پھر صدر امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو مدعو کیا اور ان کو انوائٹ کیا، ان کے ساتھ وہاں پہ ملاقات کی. یہ ایک نیا باب رقم ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کو اور زیادہ مضبوط کرے گا. اسپیشلی ہماری جو اس خطے میں امپورٹنس ہے، یہ ملاقات اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے اس خطے میں نہیں چلا جا سکتا. پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے، ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس خطے میں، اور جو ہمارا آرس رائیول، جو ہمارا دشمن ہے، دشمن ملک، ظاہری بات ہے ان کو تو بہت زیادہ اس سے ان کے ناگزیر گزری ہے یہ تمام تر بات کہ پاکستان کو امپورٹنس کیوں مل رہی ہے. تو پاکستان بالکل اپنی انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے، پہلے بھی رکھتا تھا، اینڈ ناؤ مور دین ایور بفور. آئی تھنک یہ جو کرائسس، ایک تو پاک بھارت کشیدگی کے بعد اور ایک جنگ کے بعد تمام تر معاملہ، پھر امریکہ نے اور دیگر ممالک نے جو رول پلے کیا ہے سیز فائر کا، اور جسے 13ویں دفعہ یا 15ویں دفعہ غالباً اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ری ایٹریٹ کر چکے ہیں، لیکن بھارت اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ان کی اپوزیشن جماعتیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے وہ تو ڈینائی کرتی ہے، اس کا اسپوکس پرسن ڈینائی کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 15ویں دفعہ جو بات کی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ جنگ بندی کروائی ہے اور سیز فائر میں نے کروایا اور شکریہ ادا کیا ہے. اصل مقصد تو اس کا شکریہ ادا کرنا. تو اس خطے میں جو ایک اسکیلیٹنگ سچویشن ہے، جو ایک والیٹائل سچویشن ہے آن آ ویسٹرن بارڈر، جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، اس حوالے سے جو ہے پاکستان کی ایک بڑی اہم پوزیشن ہے. اور پاکستان کا موقف بھی بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پرنسپل مورل ہمارا سٹانس ہے کہ کوئی ملک بھی کسی دوسرے ملک پہ انپرووکڈ، اللیگل، اللیجیٹمیٹ حملہ کرے گا تو اس ملک کی سوورینٹی اس سے ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ اس کو سیلف ڈیفense کا رائٹ ہے ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ دی UN چارٹر. تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اور یہ تمام تر معاملہ اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھے گی اس خطے کے حوالے سے، اینڈ آئی تھنک گلوبل ساؤتھ جو ہے اس پرسپیکٹو سے بھی پاکستان ایک بڑی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر دفاع بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی کی نشانی ہے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی ثاقب بشیر، حماد حسن اور عامر مغل صاحب موجود ہوں گے،
اور پاکستان کی موجودہ عدالتی اور سیاسی منظرنامے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار ثاقب بشیر صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار حماد حسن صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ عامر مغل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان کے عدالتی سیاسی منظرنامے اور خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر ہو کر آنا اور سینیورٹی، یہ معاملہ تھا، ایجیٹیٹ ہوا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دے دیا، یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ تو کیا امپیکٹ آپ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ کیسز کس طریقے سے ٹیک اپ ہو رہے تھے، سارے معاملے کو کور کرتے ہیں، کوئی حیرت تو نہیں ہوئی اس فیصلے پر؟ بالکل حیرت ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 جج جنہوں نے عام لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے، وہ انہوں نے جب وہ راستہ استعمال کیا، اسی انصاف کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے، اپنی جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے پاس گئے، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، میرا خیال ہے انصاف کا قتل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں، ان کی سینیارٹی، ان کا ٹرانسفر ہو کے آنا 15ویں نمبر سے، وہ سب کچھ سپریم کورٹ ان کے حقوق کا پورا تحفظ کر رہی ہے کہ کہیں پہ ان کے حقوق جو ہے وہ حرج نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ موجود جو 5 جج ہیں، ان کی سینیارٹی بھی ہرٹ ہوئی ہے، اس سے ان کی سینیارٹی بھی ایک درجہ نیچے آئی ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریلیف نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ 2 پوائنٹس تھے سپریم کورٹ کے سامنے کہ ٹرانسفر ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں کہیں بدنیتی تو نہیں تھی۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ سینیارٹی جو ہے وہ یہ ٹاپ سے ہوگی یا باٹم سے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہے بالکل درست ہوئی، حالانکہ 2 ججز نے کیٹیگوریکلی جو پٹیشنز ہیں وہ الاؤ کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو غلط ہوئی ہیں، بدنیتی پر مبنی ہے، لیکن 3 ججز کیونکہ اکثریتی فیصلہ مانے جانا ہے تو انہوں نے ٹرانسفر کو درست قرار دیا۔ اچھا، سینیارٹی جو ہے، اب وہی بات کہ سینیارٹی کا معاملہ بھی صدر کو بھیج دیا گیا ہے کہ صدر صاحب آپ طے کریں کہ یہ سینیارٹی ٹاپ سے ہوگی باٹم سے ہوگی، صدر صاحب آپ طے کریں کہ یہ جو مستقل ٹرانسفر ہوئی ہے یا عارضی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ تو سپریم کورٹ نے طے کرنا تھا، آئینی بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل جناب وہ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ بھائی، کیونکہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، اس قسم کا کیس پہلے نہیں آیا۔ اب صدر مملکت جو ہے وہ کون سی ان کے پاس کوئی ایسی چھڑی ہے کہ وہ اس چیز کو طے کریں جو آئین میں جو بھی نہیں لکھی ہوئی؟ ان کا جو اختیار آرٹیکل 200 کا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ٹرانسفر مستقل ہوگی عارضی ہوگی، تو وہ کیا کہہ دیں گے تو کہنے سے ہو جائے گا، اور سینیارٹی کا کہیں نہیں لکھا ہوا تو کہہ دیں گے تو سینیارٹی کا ہو جائے گا۔ تو یہ ویسے میرے لیے حیران کون ہے کہ یہ صدر کو بھیج دیا، آپ خود ڈیسائیڈ کرتے، خود اس کا فیصلہ کرتے، طے کرتے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ یہ قانونی جنگ بظاہر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، یہ ججز جو ہے وہ اس میں اپیل میں جائیں گے، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں اس آج کے فیصلے کے۔ اپیل میں جائیں گے۔ حماد حسن صاحب، پریکٹیکلی دیکھا جائے اگر ایک ہائی کورٹ ہے اور وہاں پر جو مقدمات کی نوعیت ہے، فوجداری مقدمات ہیں، وہ بڑی تعداد میں آ گئے ہیں، اور ججز جو اسپیشلسٹ ہیں اس قسم کے مقدمات کو دیکھنے کے لیے ان کی تعداد کم ہے، تو اس میں کوئی تو اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دیا اور آپ دیگر ہائی کورٹ سے اس مخصوص مقدمات کو نمٹانے کے لیے آپ ججز لے آئے۔ حکومت بھی اس کو اسی طریقے سے پورٹرے کر رہی ہے، بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کے گزشتہ 2 سال کے حالات ہیں، ججز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھنا، مداخلت کی بات کرنا، سیاسی مقدمات میں مخصوص نتائج حاصل کرنے کی کوششوں اور اس کے لیے دباؤ کا نتیجہ، آپ کو لگتا ہے یہ اس کی آفٹر میتھ میں سب کچھ ہوا ہے، یا پھر حکومت کا موقف میں جان ہے کہ نہیں جناب، ہمیں مخصوص مقدمات کے لیے مخصوص ججز کی ضرورت ہے، جو یہاں پر اسپیشلسٹ موجود نہیں تھے تو ہم لے آئے؟ عیسیٰ، یہ ثاقب کا بیٹ ہے، میں ٹیکنیکل معاملات انہی پر چھوڑتا ہوں کہ بات کریں، لیکن میں تاریخی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ہم کیوں یہاں سے شروع کریں؟
ہم پہلے سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ کیا اسی جسٹس فائز عیسیٰ جس کا نام آپ نے لیا، ان کو اہلیہ سمیت عدالتی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس وقت کے وزیر اعظم اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں تھے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کو کون لے کے وہاں پہ آیا تھا؟ ان کے ساتھ عدالت میں کیا ہوتا رہا؟ پھر جسٹس مظاہر نقوی جیسے لوگ تھے، جسٹس اعجاز الاحسن جیسے لوگ تھے، ان کے حمایتی کون تھے؟ اور کیا اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت منتخب وزیر اعظم اور ان کے خاندان اور ان کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہ دیکھیں، ہم اس کو انصاف اور آئین اور قانون کی بالادستی کے اینگل سے دیکھیں۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم تو صحافی، میں، آپ اور ثاقب تو صحافی ہیں، ہم تو پورے نظام کو دیکھیں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس پر بات کریں۔ یعنی ہم اس کو کیوں، ٹھیک ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، یا جو پہلے ہو رہا تھا تو اس کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو رہا تھا، اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم صحافی ہیں، ہم ایک نہیں، آپ بھی تو کوئی لگ بھگ ایسی بات کریں گے کیونکہ پہلے اس دور میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، لہٰذا اب یہ بھی ہو رہا ہے تو کیا وہ زیادتی نہیں تھی؟ بھائی اگر زیادتی تھی تو یہ اس کا بدلہ ہے؟ نہیں، پھر تو اس کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے نا۔ میں nobody تو یہی کہہ رہا ہوں کر رہا ہے کہ اس کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اب کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اس سٹینڈ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کہ بھئی وہ بھی غلط ہو رہا تھا، یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکافات عمل ہے، کیونکہ وہ ہوا تھا تو لہٰذا یہ بھی مکافات عمل نہیں ہوتا عیسیٰ، مکافات عمل نہیں ہوتا۔ کمزوری ہوتی ہے، اقتدار کی خواہش ہوتی ہے، اقتدار کے جنگ کی کشمکش ہوتی ہے، وہی یعنی آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں تو اس نظام کی یہ جو بوسیدہ نظام ہے انصاف کا، جس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، میں کھل کر بولوں گا، تو کیا اس کی حمایت حکومتی ایوانوں سے نہیں ہو رہی تھی؟ اور کیا اب جو ہو رہا ہے اس کے مخالف تو کیا اب یہ حکومت وہی نہیں کر رہی ہے؟ صحیح۔ تو جب یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جو حکومت آئے گی وہ عدالتی نظام کو اپنے لیے استعمال کرے گی، دوسری آئے گی تو دوسرے اپنے لیے استعمال ہوں گے، کسی کے ساتھ وہ جج ہوں گے، کسی کے ساتھ یہ جج ہوں گے۔ پھر ہمیں اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں غیر جانبدار رہ کر پورے نظام کے خلاف۔ عامر مغل صاحب، پاکستان تحریک انصاف اگینسٹ آل دی آڈز الیکشن جیتتی ہے، جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ جس طریقے سے جیتتی ہے، اس کے بعد جو زور تھا تحریک انصاف کا وہ بڑا بھرپور نظر آتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ شاید کسی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی آپ کے زور کے آگے۔ بٹ گزشتہ 1-1.5 سال میں ججز جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، پھر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، آپ اس کے لیے کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو گئی، پھر اس کے بعد مختلف جو قوانین ہیں وہ پاس ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف، یہ ججز جو ہیں ان کا معاملہ اب یہ بھی سیٹل ہو گیا اور اب ممکنہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو جن کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججز آپ کی حمایت سے، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، وہ بھی دوسری طرف ہی اور اس موقف کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تحریک انصاف اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، عیسیٰ نقوی صاحب، سب سے پہلے تو ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ مجھے اس فیصلے پہ حیرت ہوئی ہے، تو مجھے ثاقب بشیر صاحب کی حیرت پہ حیرت ہوگی۔ اچھا، کہ ثاقب بشیر صاحب جیسا سینئر صحافی وہ کیوں حیرت زدہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد، بلکہ اس کو غیر آئینی ترمیم کہنا چاہیے جس طریقے سے وہ کی گئی۔ ممبران کو اغوا کیا گیا، آپ بی این پی مینگل کے 2 اراکین دیکھ لیں، قاسم رونجو صاحب اور نسیمہ احسان صاحبہ، جس طریقے سے تحریک صاحب کے ایم این ایز کو اغوا کیا گیا اور جس طریقے سے وہ 21 اور 22 اکتوبر کی رات کو وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی، پھر اس کے نتیجے میں حکومتی مرضی کے اور من پسند ججز لائے گئے۔ تو اب ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اس عدلیہ سے، عدلیہ اسی طرح مفتوح ہو چکی ہے، اسی طرح اس پہ قبضہ کیا جا چکا ہے جس طرح 8 اور 9 فروری کی رات کو پارلیمان پہ قبضہ کیا گیا تھا۔ تو ہمیں بالکل بھی کوئی حیرانگی نہیں ہے
پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے وہ اس وقت معطل ہے، بلکہ آپ یہ سمجھے ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ 27ویں چھوڑ کے تو 127ویں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کچھ دنوں بعد فیصلہ دینا ہے مخصوص نشستوں کا، اور 2/3 میجارٹی دینی ہے، اور وہ جا کے بندر بانٹ کرنی ہے، مال غنیمت تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کی سیٹیں جو بنتی ہیں مخصوص نشستیں خواتین کی، وہ اسی سپریم کورٹ نے دینی ہے حکومتی جماعتوں کو۔ اللہ خیر صلی اللہ 27ویں ترمیم بھی کریں گے یہ، تو ہمیں بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہے جی اس پہ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ججز کو۔ یاد رکھیں تحریک انصاف کے کوئی جج نہیں ہے، جج وہ ہے جو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کا جج ہے، وہ پوری 25 کروڑ عوام کا جج ہے، وہ ہمارا بھی جج ہے۔ تو تحریک انصاف کا کوئی جج نہیں ہے۔ تحریک انصاف ان تمام ججز کو سلوٹ پیش کرتی ہے جو اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بات حماد حسن صاحب نے کہی کہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے تو اب بھی ایسا ہو رہا ہے، تو بڑا نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محترم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چلے اس پچھلی بحث پہ جاتا ہی نہیں، فرض کر لیتے ہیں حماد حسن صاحب کی بات سے کہ اتنا ہی ظلم پہلے بھی ہو رہا تھا، تو کیا حماد حسن صاحب ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ 2 برائیاں مل کے اچھائی بن جائے؟ اگر برا ہو رہا تھا تو آج بھی برا ہی ہونا چاہیے، آج اچھا ہونا چاہیے؟ یہ کون سا جواز آپ پیش کر رہے ہیں اور بڑا اس کو نارملائز کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہو رہا تھا اب بھی ایسے ہو رہا ہے؟ نواز شریف کو میں اس کا ذرا جواب ایک منٹ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا یہ جواب لے لوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں مغل صاحب۔ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں جی۔ آپ نے کہا جی نواز شریف کو سزائے ہوئی، نواز شریف کو میں نے کہا تھا جا کے پاناما میں اس کا سکینڈل جو ہے وہ عمران خان نے کہا تھا لیک کرے، عمران خان نے کہا تھا فلیٹ بنائے اور منی ٹریل نہ دے، عمران خان نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اعلان کرے۔ یہ ہے وہ ذرائع، کدھر گئے ذرائع جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہ پیسے مغل صاحب جواب لینے دیں، مغل صاحب جواب لینے دیں۔ سر یہ بتائیں، یہ جو ہے نا یہ جو ایک اس وقت ایک نئی ہماری ٹرم ہے کہ مکافات عمل، دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ کا دروازہ ٹوٹا تھا، غلط تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ دیکھیں نا فلاں کیس ہوا تھا، ہم جیل میں گئے تھے، وہ چینی پھینکی گئی تھی، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی لاجک ہے کہ 2 غلطیاں؟ عامر مغل صاحب کی بات بڑی اہم ہے، میں اسی طرف آؤں گا۔ پہلے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نارملائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے لیڈر جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت تو جو سیکھنا چاہیے تھا وقت سے، حادثات سے، واقعات سے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں سیکھا گیا؟ پہلے ان کے ساتھ ہوتا رہا، اب آپ کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن ہو کیا رہے؟ ہو یہ رہے کہ آپ کے لیڈر آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ سیاستدان چور ڈاکو ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں پر جس طرح الزامات لگا رہے ہیں سیاستدانوں پر، وہ ان کا آج بھی وہی نیریٹو ہے، وہی بیانیہ ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کے ساتھ دیکھیں، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن دونوں نے پھر میثاق جمہوریت بھی کیا، لیکن آپ کے لیڈر تو آج بھی وہاں پر کھڑے ہیں جہاں وہ 2011 میں کھڑے تھے۔ آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیڈر کو ذرا ڈائیورٹ کر دے، ذرا فارورڈ کر دے، ذرا آگے کی طرف لے جائے۔ یہ اپنے لیڈر کی ذہن سازی کریں۔ دیکھیں اس ملک کے جابرانہ نظام کو سمجھنے میں مدد فراہم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے۔ مغل صاحب، آپ حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں، حماد حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کی ذہن سازی کریں۔ نہیں، میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں نا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اسپیسیفک اسی پوائنٹ کا۔ جی دیکھیں بات سنیں، حماد حسن صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ عمران خان کو سیکھنا چاہیے یا عمران خان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں۔ آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ کیا عمران خان کی یا تحریک انصاف کی اور جمعیت علماء اسلام کی اور مولانا فضل الرحمان کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے ہیں، کسی سے پوشیدہ ہیں؟ آج اگر عمران خان فضل الرحمان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ مل کے تحریک نہیں چلانا چاہ رہے یا جمعیت علماء اسلام نہیں چلانا چاہ رہی، آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کتنی میٹنگز ہوئی، کتنی نشستیں ہوئی اور وہ عمران خان صاحب کی حکم پہ ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تحریک انصاف ہر اس جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے جو اس نظام کی بینیفیشری نہیں ہے۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے اور زرداری کے منہ میں جو ہے وہ فیڈر ہے، پنڈی کی ایک دکان سے خریدا ہوا، وہ فیڈر بھی ان کے منہ پہ لگا ہوا ہے اور اس سے دودھ بھی وہ دونوں پی رہے ہیں، اور تحریک انصاف ان کے ساتھ کس طرح مذاکرات کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھیں. اگر وہ گود سے اتر آئے کسی کی، وہ فیڈر منہ سے نکال دیں، وہ بولنے جوگے تو ہو جائیں، بات کرنے کے قابل تو ہو یہ جائیں. فیڈر تو آج 2011 سے 2022 تک آپ پی ٹی آئی کے منہ میں بھی تھا نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ اس نظام سے آپ نکلیں، آپ ایک نئے نظام کی طرف بڑھیں. یہ تو آپ ہی کے دور میں محکمہ زراعت بھی چلتا رہا، مظاہر نقوی بھی آتا رہا، اعجاز الحسن بھی آتا رہا، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالتا رہا، تقریروں میں دھمکیاں بھی دیتا رہا. جب آپ اس نظام کے حامی ہیں تو پھر بھگتے بھی اس نظام کو. مذاکرات شروع کر دیں. ہم کیوں نہ اس کے ساتھ مذاکرات کریں جس نے ہمارا مینڈیٹ چھین کے ان کو دیا؟ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کیوں نہ کریں کہ بھائی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تو بھائی 2018 میں ان کا مینڈیٹ چھین کے آپ کو دیا گیا تھا نا، وہ بھی آر ٹی ایس کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ اس سے نکلیں، آپ جمہوریت کی طرف آ جائیں. وزیر اعظم بنانا نہیں ہے. ہمارے حسن صاحب خدا ہوئی بات کریں. آج مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو ہم بات کر رہے ہیں نا ان سے. وہ اترے تو صحیح ان کی گود سے، وہ اپنے منہ سے فیڈر تو نکالیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں. سر یہ فیڈر تو باری باری وہ ایک ایک کو دیتے ہیں نا. 2011 سے 2022 تک آپ کو دیا گیا تھا. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ اس فیڈر سے جان چھڑائے، آئے جمہوری عمل کی طرف بڑھے. اس فیڈر کی تلاش میں تو آپ کے لیڈر صبح شام کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. نہ کرے وہ سیاسی عمل کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ وہ سیاستدانوں سے کیوں مذاکرات نہیں کرتے؟ وہ پارلیمنٹ کو ٹھیک ہے. مجھے عامر مغل صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس. مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ثاقب بشیر صاحب، مخصوص نشستوں کا کیس، یہ اس وقت کیوں ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ حکومتی اتحاد کو یہ سیٹیں جو ہیں وہ بالآخر ملنے والی؟ یعنی تحریک انصاف نے فلاں کاغذ پورا نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، سنی اتحاد کونسل فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، لہٰذا ان کو نہیں مل سکتی. یہاں تک تو بات اگر ہو تو پھر بھی آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو مل جائیں حکومتی اتحاد کو، یہ کیوں بات چل رہی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ان کو نہیں ملنی تو ان کو کس لا، کس قانون، کس قاعدے کے تحت جو ملنی ہے. لیکن آج آپ نے جسٹس امین الدین خان صاحب کو شاید سنا ہو تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو نہیں تو ان کو ملنی ہے. پھر مطلب مال غنیمت ہے، آپ بانٹ دیں. مطلب آپ نے ایک تناسب کے لحاظ سے جو نشستیں دینی ہیں وہ آپ جو ہے وہ اس تناسب سے بڑھ کے بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا کہ تاثر کیوں ہے. تاثر تو اسکرینوں پہ نظر آ رہا ہے. اس پہ پورا دن جو پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں ان سوالات میں ان جو فیس ایکسپریشن ہے وہ پوری پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ نشستیں کدھر جانی ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ بینچ کے ہیڈ ہیں. وہ شروع دن سے ان کا مطلب سٹانس ایسا ہے کہ وہ ان کا جو فیصلہ ہے نا وہ منورٹی فیصلہ ہے 2 ججز کا، جنہوں نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل. آج بھی وہ قائم ہے اس پہ. مطلب چینج آئے کہ وہ جو میجورٹی وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں بینچ کو وہ اون کریں کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی، مطلب میجورٹی ججمنٹ تھی، آپ سے اختلاف کیا لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے نا، آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کل پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ان کے الفاظ ان کے نکلے کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ہماری ججمنٹ ہے. تو اسی طرح جیسے جمال خان مندوخیل اپنے وہ 39 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 39 اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ 41 کہاں سے آ گئے، 41 کہاں سے آ گئے. اچھا، اور عمل درآمد عمل درآمد کی طرف تو سپریم کورٹ جا ہی نہیں رہی. فیصل صدیقی نے اتنی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا وقار داؤ پہ ہے، سپریم کورٹ کا وقار داؤ پہ ہے. فیصلوں پر عمل ہونا ہی ہوتا ہے نا، گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر انہوں نے 1 سال عمل نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ تو پھر کیا ہوا؟ جب فیصل صدیقی کہہ رہا ہے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے، بینچ کا جو اس پہ جو آپ رد عمل ہے وہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں. مطلب الیکشن کمیشن سے پوچھ ہی لیں یار کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں آپ نے اس پہ کیا. پھر پورے کیس میں کیس آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے ارد گرد. آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا چھوڑیں الیکشن کمیشن کو، آپ اپنا کیس بیان کریں. چھوڑیں کیوں؟ 22 دسمبر 2000 جو ہے وہ
یہ 23 سے معاملہ شروع ہوا تھا، پھر 2024 آیا، 13 جنوری آیا، تو 22 دسمبر سے 22 سے 24 دسمبر کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کون سی پٹیشنز آئیں، 13 جنوری کیا ہوا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا نام لیا تھا عماد صاحب نے، جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ غلط ہوا تھا، اس کی فیملی کے ساتھ غلط ہوا تھا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، پوری سول سوسائٹی، میڈیا، اکثریت، اس وقت یہ حکومت نہیں، حکومتی وزراء تو ان کے خلاف بات کر رہے تھے، لیکن سارے جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، پوری جنگ لڑی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پورے سسٹم کا اگر ذمہ دار ہے، آج میں سمجھتا ہوں جس نہج پہ یہ پولیٹیکل جو ہے وہ ڈسکشن پہنچ چکی ہیں، ماحول پہنچ چکا ہے، جس نہج پہ جو پارلیمنٹ پہنچ چکی ہے، میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ ذمہ دار ہیں اس کے۔ وہ بڑی 13 ناراضگی سے جنوری دیکھ رہے ہیں کا آپ جو کو۔ فیصلہ ہے، آج جو مخصوص نشستیں، آپ اندازہ لگائیں بڑی ناراضگی سے دیکھ رہے ہیں حماد حسن صاحب آپ کو۔ جس پولیٹیکل پارٹی کو کچا کھا جانے عوام نے ووٹ دیا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری کا فیصلہ دے کر اس کو جو ہے وہ عوام کے اس ول آف پیپل کو جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکا ہے، اور انہوں نے کوئی وضاحت بھی، مطلب یہ جو ایک اور کیس تھا، بڑا سینسٹیو کیس تھا، اس میں فیصلہ آ گیا، اس فیصلے پہ جناب پریس ریلیزوں کی شکل میں وضاحتیں آ رہی ہیں، اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، دو پریس ریلیزیں 13 جنوری کو آپ نے فیصلہ دیا، جس فیصلے کی وجہ سے سارا گند جب وہ شروع ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا نو پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن نے کہا نو پی ٹی آئی، اس کے بعد انہوں نے وضاحت نہیں دی، لیکن جو میں جا کر وضاحت دی ثاقب کو اس لیے کاؤنٹر نہیں کر رہا، میں ثاقب کے سوال کو یا ان کے ڈیبیٹ کو اس لیے کاؤنٹر نہیں کر رہا کہ میں اس پروگرام میں آتے ہوئے میں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں افراد کے حوالے سے نہیں، پورے نظام کے حوالے سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، افراد کے حوالے سے تحفظات سے میں پورے نظام، میں عامر مغل صاحب کے ساتھ بھی جو بات کر رہا ہوں، میں ثاقب کے ساتھ بھی جو بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی نظام کی بہتری کی طرف بڑھ رہے، چھوڑ دے افراد کو، آپ نظام جمہوری عمل ہو یا وہ عدالتی عمل ہو۔ اس لیے میں ثاقب کو جواب نہیں دے رہا، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تحریک انصاف کو نہ ملے، تحریک انصاف کو نہ ملے، سنی اتحاد کونسل کو نہ ملے، لیکن حکومت کو مل جائیں، یہ آپ کو درست لگ رہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ تو پھر یہ تیاری کس کی ہے؟ حکومت کے پاس لا قانون پاس کرنے کے لیے نمبر موجود ہے، بجٹ پاس کرنے کے لیے نمبر موجود ہے، اس حکومت کی حکومت چلانے کے لیے نمبر موجود ہے۔ ایک منٹ ثاقب، جو نمبر آپ بات کر رہے ہیں، کیا 27ویں آئینی ترمیم ایک مت ہے؟ یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کی اختراع ہے کہ ایسا کچھ ہے یا ریالٹی؟ 27ویں ترمیم، آپ نے حکومت کی بات کی تو کون سی حکومت؟ بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی نمائندگی تک اس میں نہیں ہوتی، پرائم منسٹر تک نہیں ہوتے، پریزیڈنسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں کون سے اس حکومت کو تسلیم کر لوں؟ آپ کیسی بات کریں؟ وزیر دفاع کا ٹویٹ پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور بڑا بہترین، اس سے آئیڈیل نظام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی وزیر دفاع کہہ رہا ہے بھائی اس وزیر دفاع سے ثاقب آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کے کسی ماتحت کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے کہ کیا بات ہوئی؟ چھوڑ دے، کون سی حکومت؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم میں عیسیٰ، میں بحیثیت آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ 27ویں بھی آ سکتی ہے، 28ویں، 29ویں، 30ویں بھی، ایسا بھی کوئی کنکریٹ پروپوزل نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق۔ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے نا، یہ تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں رائج نظام ہے کہ ترامیم آتی رہتی ہیں پارلیمنٹ میں، یہ 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی، آتے رہیں گے۔ دیکھیں میں کچھ تحفظات کا شکار ہوں، میں تحفظات کا شکار اس لیے ہوں کہ 27ویں ترمیم جب آئے گی تو جو میرا آپ کا دیس ہے، جو ہمارا ملک ہے، تو اس حوالے سے مجھے بہت سے تحفظات ہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں بہت کچھ تاریخ میں پڑھ چکا ہوں، میں یہ بھی پڑھ چکا ہوں کہ 3 دریا اس دور میں دیے گئے تھے جب اسی طرح کا، جیسے ثاقب کہتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام، اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام تھا۔ یہ جو افغان جنگ ہم پر مسلط ہوئی اور 40 سال تک ہمارا خون ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام تھا۔ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، وہ بھی اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام تھا۔ جب ڈینیل پل کا معاملہ ہوا، وہ بھی اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام تھا۔ میں تو اس ہائیبرڈ نظام سے خوفزدہ ہوں کہ 27ویں ترمیم آئے گی تو میرے حوالے سے کیا فیصلے ہوں گے، میں تحفظات کا شکار ہوں۔ کیا فیصلے ہوں گے؟ عامر مغل صاحب،
ہم حکومت کے لوگوں سے جب ان تمام معاملات پہ کوشچنز کرتے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ پرائیویٹلی آف کیمرہ کہتی ہے کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. لیکن ایک بات وہ سارے لوگ مشترکہ طور پر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں غلطی تحریک انصاف کی. تحریک انصاف جس تصادم کے ٹکراؤ کے راستے پر ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ان کو الٹا لٹکا دیں گے، اور پھر جو آپ گزشتہ 3-3.25 سال میں جس نعرے کو لے کر چلے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نعرے نے بیسیکلی تحریک انصاف کو زیادہ ڈیمیج کیا. جی دیکھیں نقوی صاحب، میں سب سے پہلے تو محترم حماد حسن صاحب نے جو بات کی ہے کہ نظام کی بہتری کے لیے بات کریں، تو اگر آپ اس کو نظام سمجھتے ہیں، یہ تو کوئی ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے بھائی. یہ کون سا نظام کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں 1 سال ہو گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں، اور 1 سال سے پاکستان میں تو آئین و قانون ختم ہو چکا ہے. 1 سال سے اس کو نشستیں نہیں دی، آپ ریویو میں جا رہے ہیں. یہ آپ کا ریویو بینچ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو بھی ہم بحث میں نہیں پڑھتے. یہ جب فیصلہ دے گا اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. مین وائل 1 سال تک کیوں نہیں سیٹیں دی گئی تحریک انصاف کو؟ آپ مجھے بتائیں آپ کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ پوری گورنمنٹ الٹی لٹک گئی، اڈیالہ کے دروازے نہیں کھلے، اور ادھر سے پنڈی سے ایک حوالدار کا فون کیا اور اعظم سواتھی صاحب 22 اگست کی صبح اڈیالہ جیل میں پہنچ گئے. تو یہ اس وقت کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ. اس وقت یہاں پہ ڈنڈے کا نظام چل رہا ہے حماد حسن صاحب. اس وقت کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہے. اس وقت غلام اور آقا کا نظام چل رہا ہے. آقا ادھر سے حکم کرتا ہے، آپ اس غلام نظام کو تلاش کر رہے ہیں کہ 34 65 میں آپ یہ بتائیں. اچھا مغل صاحب وقت جو ہے نا وہ مغل صاحب وقت کا میں ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے، ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہر معاملے کے اوپر اس پر بات ہوتی ہے، ہر چیز پر ٹویٹ آ جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے شخصیات پر، اداروں پر، ملکی معاملات، بیرونی معاملات، تمام پر، معاشی معاملات پر بات ہوتی ہے. یہ بھی ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد اسرائیل اور ایران والے معاملے پر کوئی ٹویٹ نہیں آیا. جی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب آپ نے جو ایک پہلے سوال کیا میں اس کا جواب دے دوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کی خود ذمہ دار ہے. تحریک انصاف نے آج تک بندوق اٹھا کے لوگ نہیں، حکومت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. حکومت کے لوگ پرائیویٹلی یہ بات کرتے ہیں. سنیں، تحریک انصاف نے کوئی کیا کہ بندوق اٹھا کے ریاست پہ حملہ کیا ہے؟ تحریک انصاف تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں. تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف دیں. تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج سامنے لائیں اور ایک آزاد جوڈیشل کمیشن میں اس کا آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیں. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 8 اور 9 فروری کی شب کو جو شب خون مارا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، ہمیں وہ واپس کر دیا جائے، اس کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اگر یہ کہنے پہ ہمیں مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، تو یہ غلطی تو ہم کرتے رہیں گے. اب آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی. میں نے یہ بات براہ راست تو نہیں لیکن کسی ذریعے سے پوچھی ہے آپا نورین نیازی سے. انہیں پراپر بات نہیں کرنے دی گئی خان صاحب سے. بڑی شارٹ سی ملاقات تھی، ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی اور فوری طور پہ انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور اگر وہ بات کرتی تو عمران خان صاحب کا تو اسرائیل کے بارے میں کلیئر کٹ موقف ہے. وہ آج کی بات ہے. عمران خان تو پچھلے 20-30 سال سے اسرائیل کے بارے میں ان کا بالکل واضح دو ٹوک موقف ہے. ان کی ٹویٹس موجود ہیں، ان کے انٹرویو موجود ہیں اسرائیل کے بارے میں. تو عمران خان سے یہ گلہ کرنا، اس کو پابند سلاسل کر کے اس تک ایکسیس نہ دینا. آپ بتائیں شہزاد اقبال صاحب جو جیو کے صحافی ہیں مشہور، انہوں نے کیا پچھلے دنوں کہا کہ میں جا کے خود دوران قید نواز شریف کا انٹرویو کر کے آیا تھا جیل سے. آپ عمران خان کو سہولت دیں، جائیں آپ عیسیٰ نقوی صاحب آپ آج چلے جائیں، جا کے اسی پہ ایک پروگرام کر کے آئیں. اگر عمران خان کا جو موقف ہے وہی پرانا موقف نہ ہوا اسرائیل کے بارے میں، وہی پرانا موقف نہ ہوا ان کے ظلم و ستم کے بارے میں، تو آپ آگے میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. ایک بندے کو آپ ایکسیس ہی نہیں دے رہے، ایک بندے کو آپ عوام سے ملنے ہی نہیں دے رہے، اس کو صحافیوں سے نہیں ملنے دے رہے، اس کو اپنی فیملی سے نہیں ملنے دے رہے، اس کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دے رہے، اور اس پہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے بارے میں ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں. تو کم از کم اس کو ملنے تو دیں نا. آپ جائیں پروگرام کر کے آئیں عیسیٰ نقوی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ. صحیح. جو ٹویٹ آیا ہے اس میں کیونکہ یہ تذکرہ موجود ہے کہ عالمی حالات کی وجہ سے 2 ہفتے کے لیے تحریک جو ہے وہ مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے، لہٰذا یہ سوال بھی بہرحال موجود ہے کہ اسرائیل والے معاملے پر اور پھر تحریک کے خان صاحب کا موقف کیوں نہیں. اور پھر تحریک انصاف کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ آئیں ہم آپ کو انٹرویو بھی آفر کرتے ہیں، جا کے کر لیں، آپ چلائیں گے کہاں. یہ ہے مخمصہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.